अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से मज़े में और खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपना रूट टूर लाई हूँ, सेकंड रूट टूर, जो कि मैं लाहौर से मस्तूम बलूचिस्तान में एक है इलाका मस्तूम, वहाँ की तरफ जो है मेरी रवानगी है। इस दफ़ा मैं गाड़ी में नहीं कोच में निकली थी, जो कि मैंने नियाज़ी अड्डे से ली थी उसमें। और निकलते हुए अच्छा ख़ासा मौसम था, बारिशें हो रही थी हर तरफ और बहुत ही मज़े का मौसम था। तो जब हम गए हैं तो तकरीबन पंजाब में तो पूरी जगह बारिश थी। और ख़ैर हमने रात गुजारी और ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम। और सुबह के टाइम शाम में हम निकले थे यहाँ से 5 बजे नियाज़ी अड्डे से, और जो है सुबह माशाल्लाह जो है 8 बजे मैं कोयटा के अंदर थी। आराम से अच्छा सफ़र गुज़रा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोयटा 8 बजे पहुँची और वहाँ से फिर मस्तूम की रवानगी की, जो कि तकरीबन मैं 11 बजे पहुँच गई थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। तो कोयटा से मैं निकली थी 9 साढ़े 9 बजे और 11 बजे मैं मस्तूम पहुँच गई थी। तो मस्तूम में जो है बहुत ही प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। ऑलमोस्ट खैर बलूचिस्तान ही सारा इतना खूबसूरत है, हर जगह पहाड़। और आप लोगों को अंदाज़ पता होगा जो जानते हैं बलूचिस्तान को या गए हैं, वहाँ एक पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत सारे। तो मुझे किसी ने बोला था कि आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं वहाँ के पहाड़, मरी है और कश्मीर है। माशाल्लाह वो भी अल्लाह की कुदरतें हैं, अल्लाह ताला के बिखेरे हुए रंग हैं। तो मुझे किसी ने बोला ये तो बलूचिस्तान के तो पहाड़ बिल्कुल सूखे होते हैं, आपको फिर भी इतने पसंद हैं। हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, पर हर जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है उसकी एक खूबसूरती है। और मुझे जो है बलूचिस्तान के पहाड़, बेशक उनमें कुछ भी नहीं है पर उनमें बहुत कुछ है। अगर आप अल्लाह की एक एक चीज़ भी देखेंगे ना तो वो बेमायने बेमकसद बिल्कुल भी नहीं है और बेरंग या बदसूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती रखी हुई है। तो माशाल्लाह यहाँ पे इतने पहाड़ हैं कि उनको देख के उनके अंदर जाके सुकून मिलता है। तो ये मस्तूम इलाका है, कोयटा से बाहर का 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। छोटे छोटे जैसे गांव होते हैं वैसे इस तरह का मस्तूम भी है। तो ये मैं अपने रिश्तेदार के घर ठहरी थी और माशाल्लाह वहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हमारे घरों से अब दरख्त और पौधे तो ख़त्म ही हो गए हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हर घर में किसी न किसी फल का दरख्त था, जैसे अंगूर हो गए, ये आलू बुखारा इतना मज़े का था, ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाने की तो क्या ही बात है। ये लगा हुआ था शहतूत। वैसे तो कोयटा में जो है वाइट शहतूत होते हैं, ये रेड कलर का था। ऐसा था जैसे खून निकल रहा है, मैं बोली थी खूनी शहतूत है ये। तो बहुत ही मज़े का था। तो लोगों ने अपने घरों में जो है हर जो जिसको पसंद है या हर तरीके के दरख्त जो फ्रूट्स के हैं वो लगाए हैं। जिनके पास ज़्यादा जगह है उन्होंने फल भी उगाए हुए हैं और वेजिटेबल्स वगैरह भी उगाए हुए हैं, सब्जियां वगैरह अपनी ही निकालते हैं और बनाते हैं माशाल्लाह ताज़ी। तो खैर मौसम हर जगह बहुत अच्छा था, जो कि मरी, नारान, कागान, कश्मीर, लाहौर, हर जगह बहुत अच्छा, कराची, हर जगह बारिशें आप सबको पता हो रही हैं। तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी बादल आ रहे थे जा रहे थे। बलूचिस्तान का एक सबसे प्यारा मंज़र जो मुझे लगता है वो यहाँ का आसमान, जब स्पेशली बादल आते हैं और बारिश के बाद जो ये ब्लू कलर हो जाता है, वो तो हम शहर में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे इतनी पोल्यूशन होती है ना कि हर वक्त धुंधला ही रहता है आसमान, सफ़ेद धुंधला रहता है। तो यहाँ पे जो है कोयटा में और मस्तूम बलूचिस्तान में यहाँ पे जब बारिश होती है आसमान देखने वाला होता है सही।
اور یہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے بادل ایک جیسے ایک جہاں ہوتے ہیں، وہاں پہ کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم، اور جو ہے بادلوں کا ایک الگ الگ ہی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے بندہ ان نظاروں کو دیکھتا رہے اور سبحان اللہ بولتا رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے کہ اگر دنیا میں اتنی خوبصورتی اللہ نے بکھیری ہے تو پھر ایک آتا ہے نا ذہن میں کہ جنت میں کیا ہوگا، مطلب جنت میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے پہاڑ بادلوں سے کیسے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اب لاہور میں بادل تو آتے ہیں پر وہ کتنے اوپر ہیں کتنے نیچے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ بلوچستان کوئٹہ وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بادل اگر نیچے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اوکے اتنے نیچے بادل ہیں، پہاڑوں کو ڈھکا ہوا ہے، اکثر تو پہاڑوں سے کو کی جو چوٹی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر سے، اور بادل بالکل نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ کیا نظارہ تھا، بہت ہی پیارا نظارہ کہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا، مائنڈ فریش ہو رہا تھا۔ میں تو بولتی ہوں کہ آپ سال میں پورے جو استطاعت رکھتے ہیں جن کے پاس اتنا ہے وہ سال میں اپنا پیسے جمع کر کے ہر مہینے نکالتے رہیں، اور آپ اپنی خود فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی دنیا دکھانے لے کے جایا کریں، اپنی جگہ سے باہر نکلا کریں۔ اللہ نے جو ہمیں اتنے پیارے پیارے نظارے دیے ہیں وہ دکھایا کریں اپنے بچوں کو۔ ایک تو آپ فریش ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، ایک سے دوسری ہوا آپ کو ملتی ہے، آپ فریش ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں ہر نظارے کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال سے ہم لوگوں کو جانا چاہیے باہر، اپنے بچوں کو لے کے ایک سال میں ایک ٹور لگانا چاہیے جن کے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ وہ ہر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دنیا میں دیکھ سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا یا ہم لوگوں کو اتنا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر جگہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسے دیے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو ایک ہی جگہ میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ میں مر جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں ہم لوگوں کو جتنا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے اتنا کم۔ اب یہ دیکھیے اتنا خوبصورت یہ منظر تھا کہ یہ تو کیمرہ ہے، کیمرہ میں اتنا پیارا لگ رہا ہے، تو آپ آنکھ سے یہ ویو دیکھیں تو وہ تو آؤٹ آف دس ورلڈ، مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اتنی خوبصورت نظارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بکھیرے ہوئے کہ بس۔ تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ یہ روڈ ٹور تھا اس لیے روڈ پہ ہی زیادہ موویز وغیرہ بنائی میں نے اور لگائی ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے پہاڑوں میں گئے اور وہاں باغات بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سیب کے موسم تھا ابھی چل رہا، تو سیب کے اچھے خاصے درخت تھے وہاں پہ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی ہم پرانے ریڑھیوں سے لے کے کھاتے ہیں، مطلب تازے نہیں ہوتے، اب تازے یہاں پہ توڑ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ آلو بخارا، زردالو، آڑو تو بہت ہی مزے کے، مطلب کوئی بلوچستان کے پھل کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے۔ کبھی کوئی آپ کا ریلیٹیو وہاں پہ ہو، رشتہ دار ہو، یا تو آپ منگوانے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو خود انجوائے کریں۔ ہر جگہ کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، تو بلوچستان کے پھل کا بھی اپنا ایک ذائقہ اور بہت مزے کا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنے بہت سیب لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ میں کوئٹہ میں ہی تھی، اور کوئٹہ میں وہاں پہ ہم ہنہ کی طرف جاتے ہیں، اوڑک کی طرف ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ ایک میں نے درخت دیکھا، وہ درخت فل جو ہے ریڈ ایپلز کے ساتھ جو ہے لدا ہوا تھا، مطلب اس کی نہ ٹہنیاں نظر آ رہی تھی نہ پتے، اور اس کی ٹہنیاں اتنی بڑی بڑی وہ بھی جھکی ہوئی تھی۔ تو وہ درخت دیکھ کے مطلب اللہ کے نظارے سبحان اللہ، اور اللہ کی نعمتیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کو ہر چیز میسر ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور دن کا جو ہے آسمان کا ویو تھا، اور مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے بھی میں جو ہے اسے کیپچر کروں ویڈیو کے اندر۔ اور یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے رنگ بکھیر دیے ہو، پینٹنگ کی ہو، اتنا خوبصورت مطلب منظر جو ہے آسمان، اور آسمان فل بلو کے ایسا جو ہے میں پہلے بھی دیکھتی تھی، پر اس ٹائم بہت بلو کلر کا تھا کہ دل کر رہا تھا بس وہیں کھڑے رہو اور دیکھتے رہو آسمان کو۔
تو خیر ہم لوگ نکلے پھر ایک اور باغ میں، جو ہے وہ بھی سیبوں کا باغ تھا۔ یہاں پہ کچے گھر ہوتے ہیں، زیادہ مٹی والے گھر ہوتے ہیں، لوگ یہاں کے بہت سادے ہیں، سیدھے ہیں، سادے ہیں اور مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور میں دیکھتی ہوں ہم لوگوں کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے اور کتنوں سے زیادہ دیا ہے، اور ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں ناشکری کر جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں، کچھ نہ ہونے کے بعد بھی ہر وقت شکر کرتے ہیں، تو پھر انسان اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ اتنے پیارے مٹی کے گھر لگ رہے تھے، جو کہ ابھی تو ہم نے بھی زمانہ ہو گیا مٹی کے گھر دیکھے ہوئے، تو ماشاءاللہ مٹی کے گھر تھے، گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے سین اور ان کے اندر ہر طرح کا پھل پھول ہر چیز، اور صبح صبح کیا فریش ایئر ہوتی ہوگی، یہ لوگ اٹھتے ہوں گے، تو ہم لوگ تو پھر وہی بات ہے، شہروں کے اندر پولیوشن، گاڑیاں۔ تو یہ دیکھیں یہ سن فلاور اتنا بڑا تھا، یہ تقریباً میرے کندھوں سے بھی اوپر آ رہا تھا، اتنا بڑا یہ سن فلاور تھا۔ تو یہ بھی ایک پورا باغ ہے، یہاں پہ ان لوگوں نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں ہر طرح کی، اور آگے جا کے سارے سیب کے ہی درخت ہیں، درخت ہی درخت ہیں، ہر وقت یہ لوگ کھاتے ہوں گے سیب، اور ان کی صحت پھر تازی تازی کھا کے ان کی صحت، یہ دیکھیں میرا بیٹا بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، تو میرے بیٹے نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا، اور اس کے لیے بھی ایک نیا چیز تھی، اس لیے میں بولتی ہوں آپ لوگ سال میں پیسے جمع کریں، اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی ٹور، کہیں آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہوگا کسی گاؤں میں، کہیں پہ بھی ضرور ادھر لے کے جایا کریں، بچوں کو دکھایا کریں، اللہ کی زمین دکھایا کریں، اور لوگ کس حال میں رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، ہم کس طرح رہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا شکر ادا کرنا سکھائیں۔ تو یہ دیکھیں اتنے سیب تھے کہ نیچے بھی کافی تو ضائع بھی ہو رہے تھے، دیکھ کے کچھ ہو رہا تھا، مطلب کہ اتنے نیچے گرے ہوئے اور ضائع ہو رہے ہیں، پر وہی بات ہے کہ وہ جو پکتا جاتا ہے یا ہوا چلتی ہے کچھ تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑے جگہ میں یہ سیبوں کے درخت ہے۔ تو بس یہ ابھی نکالنے کا ٹائم آ گیا ہوا تھا، میرا خیال سے ایک آدھ ہفتے میں انہوں نے ان سیبوں کو، اس باغ کو خالی کر دینا تھا، کریٹ میں ڈالنا تھا، اور پھر جہاں جہاں سپلائی کرنا تھا انہوں نے اپنا کرنا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو پک گئے ہیں وہ ریڈ ہو گئے ہیں، بالکل گرین بھی تھے، یلو بھی تھے، ہر کلر کے درختوں میں سیب ہی سیب لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے۔ تو خیر یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کافی سارے کٹھے بھی کیے تھے، کافی سارے کٹھے کر کے رکھے تھے کہ ہم ساتھ گھر لے کے جائیں گے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے کے۔ کافی سارا ہم لوگوں نے ایک چادر بچھا کے اس میں اکٹھے کیے تھے، میری باجی مطلب میری جن کے گھر میں گئی ہوئی تھی رشتہ دار، انہوں نے کافی سارے اکٹھے کیے تھے، ہم بھی توڑ توڑ کے لا رہے تھے جو اچھے اچھے لگ رہے تھے ہمیں۔ یہ دیکھیں کیسے ریڈ ریڈ ایپل ہیں، تو ہم نے بھی اکٹھے کیا، بڑا مزہ آیا خیر ماشاءاللہ سے۔ اور یہ تقریباً مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، رات ہو رہی تھی، پھر رات کو تو ایسے اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی، تو ہم وہاں سے نکل گئے تھے مغرب کے ٹائم۔ یہ دیکھیں کتنے بہت سیب ہیں، ابھی تو ہم اکٹھے کر رہے تھے۔ تو یہ میرے ایک رشتہ دار کی جگہ ہے، انہوں نے خالی پڑا اور اس پہ جو ہے کافی سبزیاں اور جو ہے فروٹس لگائے ہوئے تھے، تو یہاں سے توڑ کے اپنے گھر لے کے جا کے وہ لوگ پکاتے بھی تھے۔ تو دیکھیں پر موسم اتنا زبردست مطلب ہوا ہے اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ سے، سبحان اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست موسم مطلب ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے اس سال پر، جہاں سیلاب آ رہے ہیں، جہاں پہ جن کو نقصان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحم کرے، دعا ہے ان کے لیے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے نقصان نہ ہو، دعا ہے ہم لوگوں کی، ہمارے جو بہن بھائی مشکل میں ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے بہت ان لوگوں کے انگور، اور اتنے میٹھے شہد کی طرح یہ انگور تھے۔ بس اللہ پاک ہم لوگوں پہ جو بھی بارشیں ہمیں دے وہ رحمتوں والی، برکتوں والی ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل دور کرے اور آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے۔
جن کے گھر سب سیلاب کے وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت جو ہے جو مشکلوں میں ہے، ظاہر سی بات ہے اب وہاں پہ نہ کھانا پینا ہوگا، نہ ان کے سامان بچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے آسانیاں کریں۔ ہماری دعائیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ساری۔ تو خیر بارشیں تو بہت زیادہ ابھی تک بھی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو ہے موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ لاہور میں ذرا حبس ہوتی ہے، پر کوئٹہ میں یا بلوچستان میں مسنگ میں رہی ہوں، مجھے ذرا گرمی نہیں لگی۔ وہاں پنکھے میں بھی آرام سے سکون سے جو ہے ٹائم گزر رہا تھا، اور بہت مزہ آ رہا تھا، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا گرمی ہے بھی وہاں پہ۔ تو لاہور میں تو لاہور والے سب جانتے ہیں کہ کافی گرمی ہوتی ہے۔ تو بس یہ میرا واپسی کا اب سفر شروع ہو گیا تھا، اور یہ مستونگ سے واپس کوئٹہ جا رہی تھی میں، اور تقریباً اگر آپ بہت تیز گاڑی چلائیں تو 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، کوئٹہ کے بارڈر کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ پھر باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے شہروں میں اتنا رش ہوتا ہے، میرے خیال سے اتنا ٹائم آپ کا جو ہے وہ کوئٹہ مستونگ سے کوئٹہ جانے کے لیے نہیں لگا جیسے 1.5 گھنٹے، جتنا آپ کو شہر کے اندر کسی جگہ پہ پہنچتے لگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات اتنی رش ہوتا ہے نا کہ وہاں سے نکلتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ تو سیدھی روڈ ہوتی ہے، بس گاڑی چلاتے رہو۔ تو یہ دیکھیں وہاں کا ایک ٹنل ہے، اور ایک ہی ٹنل آتا ہے بیچ میں، اور یہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کے ان لوگوں نے یہ بنایا ہے سرنگ، اور اس کے اندر سے جو ہے جاتے ہوئے بچے بہت شور مچاتے ہیں۔ ہم جب جاتے تھے نا کوئٹہ سے، چھوٹے ہوتے تو کوئٹہ سے لاہور آتے تھے تو کافی سارے آتے ہیں ٹنلز، تو صحیح والا شور مچاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا، صحیح چیخیں مارتے تھے ہم لوگ۔ تو ٹنل کا ایک یہ بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ جو ہے شور مچاتے ہیں، اور بچے جو ہیں خاص طور پہ۔ تو خیر ایک ٹنل پڑتا ہے بیچ میں، بس اس کے بعد میرا خیال سے اور زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ بس میں یہ نظارے دیکھتی رہی اور ویڈیوز بناتی رہی، اپنے امی لوگوں کے لیے ان کو بھی سینڈ کی، اور آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ سیو کی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ میں اپنا یہ ٹور ضرور شیئر کروں گی کہ بہت مزہ آیا، اور میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے جایا کریں باہر، ہر سال کوشش کیا کریں اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو میں تو بولوں گی ہر مہینے تھوڑے پیسے سائڈ پہ جمع کر لیا کریں، کیونکہ آپ خود بھی کام کر کے اتنے اسٹریس میں آئے ہوتے ہیں کہ آپ، میرا خیال سے بریک چاہیے ہوتی ہے ہر کسی کو۔ اور جب آپ کسی نئی جگہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کے نظارے، پیاری جگہیں، تو اپنی جگہ سے ہٹ کے تو آپ کافی فریش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم اب آ گئے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ کے سریاب روڈ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سدا بہار ٹرمینل ہے، تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے، میں نے کوچ کی وہاں کروائی تھی، اپنی سیٹ بکس کروائی تھی وہاں پہ لاہور کے لیے۔ تو یہ ہماری روانگی سریاب روڈ سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ پورا سریاب روڈ ہے کوئٹہ کے مین شہر سے تھوڑا سا باہر۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ ہر جگہ، میں تو کہتی ہوں یہ بھی شہر کا پورا ایک شہر، مین شہر ہی بن گیا ہے، پر یہ پرانا جو کوئٹہ شہر ہے اس سے باہر ہے، تھوڑا سا باہر کر کے ہے سریاب روڈ۔ یہاں پہ ساتھ ہی پھاٹک لگتا ہے، ٹرین گزرتی ہے، تھوڑا آگے کر کے جو ہے ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں پہ ریلوے اسٹیشنز، ٹرین کا سفر اس لیے بھی نہیں کرتے، ایک تو گرمی بہت ہوتی ہے، تو دوسرا یہ کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پورا ایک دن 24 گھنٹے جو آپ کوچ سے آتے ہیں، تھکتے تو ہیں تھوڑا سا کیونکہ بیٹھ کے انسان تھک جاتا ہے، پر بیچ میں اسٹے ہوتا ہے، آپ باہر نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں تھوڑی دیر۔ تو باہر مطلب یہ ہے کہ ٹائم کم لگتا ہے، آپ 14 سے 15 گھنٹے اگر بہت تیزی سے کوچ والا چلا رہا ہے، جو کہ زیادہ سیف نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو بڑا ڈر لگتا ہے، پر وہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو 13 گھنٹے میں بھی پہنچا دیتے ہیں، نہیں تو زیادہ دو گھنٹے اوپر کر کے تو 14-15 گھنٹوں میں۔ یہ دیکھیے یہ پل آ رہا ہے، یہ سریاب کا پل ہے، اس کے نیچے سے ٹرین گزرتی ہے۔ تو
جو ہے 13 14 یا 15 گھنٹوں میں آپ جو ہیں کوئٹہ کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹرین میں یہ ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے، 24 گھنٹے، کبھی 24 گھنٹے سے اوپر بھی 4 4 5 5 کہیں ٹرین کھڑی ہو گئی تو خیر اب ماشاءاللہ بائی روڈ ہی اتنا اچھا سیف اور سیکیور آپ کا سفر ہوتا ہے۔ تو ٹرین میرا خیال سے اب یہ ہے کہ آپ شوق رکھتے ہیں ٹرین کا سفر کرنے کے لیے تو آپ جائیں، ضرور جائیں۔ پر میں بولوں تو بائی روڈ کوچ یا آپ کی اپنی گاڑی بہت کمفرٹیبل رہتی ہے۔ یہ دیکھیں مین پہ آئی لو کوئٹہ لکھا ہوا ہے، تو آئی آلسو لو ٹو سو اور سب جو ہے مچ ہے۔ تو کوئٹہ آئی لو کوئٹہ۔ بس میں نے شاید آپ لوگوں نے اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو میں تب بھی بتایا تھا کہ مجبور ہو کے ہم لوگ لاہور کی طرف نکلے ہیں، پر کوئٹہ سے میرے بچے بہت زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ میری بیٹی کی قبر ہے، میری ایک بیٹی 8.5 سال کی تھی تو اس کو بھی چھوڑ کے آ گئے ہیں لاہور، تو ہے دل اس کے لیے بھی جاتا ہے بار بار کہ کوئٹہ جائیں۔ تو کوئٹہ اگر آپ کسی سے نہیں بھی ملیں تو کوئٹہ جیسی جگہ میرا حال سے نہیں ہے۔ کوئٹہ کے لوگ ماشاءاللہ اتنے کوآپریٹیو، اتنے مدد کرنے والے کہ کہیں راستے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں لیڈیز کو خاص طور پہ، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک جگہ سٹے کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ نماز کے لیے بھی وہ لوگ روکتے ہیں، تو باقی آپ نے فریش ہونا ہے، کھانا کھانا ہے یا جو بھی ہے وہ روکتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں، تو یہ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ بس یہ آگے نظارے ہی نظارے دیکھتے گئے اور بہت ہی خوبصورت، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم۔ تو بہت ہی مزہ آیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے انجوائے کی ہوں گی۔ تو میرے لیے بہت دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے۔ میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ ہم لوگوں کو اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں دکھائے اور اپنی ہر نعمتیں دے، آمین ثم آمین۔ اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے ہماری نسلوں کو نیک کرے۔ چلیں خیر، آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور شیئر کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے ضرور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کیسے لگے نظارے یہاں میری ویڈیو کے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔